खुदावन यसु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर मेरा तुनिसा में खुशामदीद कहती हूँ और सलाम पेश करती हूँ अपनी जानिब से और सिस्टर सायरा समीना की जानिब से और सारी टीम की जानिब से। उम्मीद है कि मेरे नाजरीन बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन बहुत कुछ आज तक सीखा है और आगे भी जब तक ज़िंदगी है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। जिस तरह नाजरीन हमने हज़रत बीबी रिक्का के बारे में बहैसियत बेटी सीखा कि वो बहुत फर्माबरदार, बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनती, बहुत मजबूत आसाब की मालिक और माँ बाप की फर्माबरदार और भाई की फर्माबरदार किस तरह उन्होंने बहैसियत बेटी अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम बहैसियत बीवी 20 साल बग़ैर औलाद के मगर शौहर के साथ हंसी खुशी वफादारी के साथ फर्माबरदारी के साथ खुदा के साथ वक्त गुजारा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे यकीनन आप लोग बहुत सारे सवालात आपके जहनों में आएंगे, बहुत सारी उलझनें भी हो सकती हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बेटी भी परफेक्ट हों, बीवी भी परफेक्ट हो और माँ भी परफेक्ट हो। इंसान है, कहीं ना कहीं कमी कमज़ोरियाँ हर एक में पाई जाती हैं। आज हम बहैसियत माँ हज़रत बीबी रिक्का के बारे में जानेंगे, सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। आए सीखते हैं। शुक्रिया शाहाना और तमाम बहन भाइयों को जो देख रही हैं और पहले 2 प्रोग्राम उन्होंने देखे। मेरा ईमान है कि आज भी ये प्रोग्राम उनके लिए बाइस बरकत होगा। और आज हम देखेंगे कि रिब्का कैसी माँ थी। शाहाना जैसे हमने पहले 2 प्रोग्रामों में इसके बारे में गौर किया और देखा, और आज भी हम देखेंगे। और हमने देखा कि 20 साल के बाद खुदा ने उनको औलाद दी और खुदा ने उनको जुड़वा बेटे दे। एक का नाम ईसऊ और एक का नाम याकूब था। और हम अगर देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, आप भी मेरे साथ देखिए और जो बहन भाई देख रहे हैं वो भी मेरे साथ देखिए। 25वां बाब, पैदाइश 25वां बाब, और उसकी हम देखेंगे इसकी 26वीं आयत। जब वो रिब्का से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था और वो लड़के बढ़े और ईसऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक ईसऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिब्का याकूब को प्यार करती थी। हम देखते हैं कि इस खानदान में 2 बच्चे हैं और माँ बाप हैं। 4 लोग इस खानदान में रहते हैं। और जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, उन आयात से जाहिर होता है कि माँ बाप ने अपनी अपनी पसंद, बाप को बड़ा बेटा पसंद है। क्यों बड़ा बेटा पसंद है? क्योंकि वो शिकारी है और बाप के लिए शिकार मार कर लाता है। और खाने पीने के का मुझे लगता है कि इसहाक शौकीन है और वो शिकार मार के लाता है, अच्छा अच्छा खाना भून कर अपने बाप को खिलाता है। बाप का दिल खुश होता है और इस खुशी की वजह से वो उससे प्यार करता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं याकूब को प्यार करती है रिब्का, क्योंकि वो घर में रहता है, माँ के साथ बहुत सारे कामों में यकीनन मदद करता होगा और माँ का लाडला था। तो हम देखते हैं कि एक माँ की पसंद है और एक बाप का पसंद है। जबकि होना ये चाहिए कि औलाद चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, सारे बच्चे बराबर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और माँ बाप को अपने सब बच्चों से एक सी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आसमानी बाप है। हम कितने सारे उसके बेटे बेटी हैं, वो हम सबको यकसा प्यार करता है। तो खानदान में, इस खानदान में जो बात हमें नजर आती है पार्टी बाजी ना, कि एक एक तरफ है और एक एक तरफ है, और दोनों की अपनी चाहत हैं, दोनों की अपनी ख्वाहिशात हैं, जिसके मुताबिक वो अपने अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो खानदान में ये होना नहीं चाहिए। और फिर क्या होता है कि चूंकि वो याकूब जो था वो घर में रहता था, माँ के साथ काम कराता था, तो काम कराने से उसने एक दिन क्या पकाई, दाल पकाई। और जब वो जंगल से ईसऊ आया तो उसको बहुत भूख लगी थी। उसने कहा कि भाई मुझे खाने को दे। उसने भी अपना फायदा सोचा
کیونکہ اسحاق اپنے فائدے کے لیے عیسو کو پیار کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے۔ ربکا اپنے فائدے کے لیے یعقوب کو پیار کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت سارے کاموں میں، اس نے بھی کہا، اس نے ماں باپ سے سیکھا، اس نے بھی کہا پلوٹے کا حق مجھے دے دے تو میں تجھے کیا دے دوں گا؟ دال دے دوں گا۔ اور پھر اس نے ایک دال کے عوض، کیونکہ اس زمانے میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ پہلوٹے کا حق جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا۔ بائبل مقدس جی کہتی ہے، اور جائیداد میں سے 5 حصے اس کو ملا کرتے تھے، بڑی اہمیت تھی۔ تو مطلب اس کو چھوٹے کو پتا تھا کہ یہ ہے، تو اس نے ایک دال کے لیے بالکل اپنا اس کو حق جو ہے پتا اس تھا، کو دے دیا ہے۔ بالکل پتا تھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب پلوٹے میری ہیں۔ میرے ہیں، بالکل۔ خدا، جس میں خدا کہتا ہے سب پلوٹے تو کیا میرے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ پلوٹا تھا، کھانا تو پھر بھی مل جاتا، تھوڑی دیر میں مل جاتا، اس کو لکھا ہے نا، اس نے اپنے پلوٹے کے حق کو ناچیز ناچیز جانا، جانا، اس نے اس چیز کی اہمیت ہی نہیں دی۔ حالانکہ وہ بہت اہمیت کی۔ اب تو حامل چلے ہے، فضل کا دور ہے، تو اب تو سب یکساں ہیں خدا کی نظر میں، مگر اس ٹائم تو اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ بالکل اہمیت تھی، اور میرا خیال اب بھی اہمیت ہے، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ پلوٹا بیٹا ہو گیا۔ اب وہ پلوٹا بیٹا ہے، اور میں اور آپ اس کے بہن بھائی ہیں۔ پلوٹے کی ابھی بھی اہمیت اتنی ہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ خاندان اسی طرح چلتا جا رہا ہے، اور اگر ہم آپ دیکھیے 27ویں باب میں، تو اسحاق جو ہے نا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسحاق بوڑھا ہو گیا اور اس کو دکھائی نہیں دیتا، تو وہ اپنی ایک خواہش اپنے بیٹے عیسو کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا اس کو۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب اس نے کہا، دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، جی ہاں، اور سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا۔ ایک حکم دیتا ہے کہ تو جا جنگل میں، اور جنگل میں شکار مار کے لا۔ تو جب وہ شکار مار کے لائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ آگے پڑھیے۔ اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اب دیکھیے ایک ایسی بات ہے، ایک باپ ہے، باپ کو اپنے بچوں کو کچھ دینے کے لیے کوئی شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل، کہ تو جنگل میں جا، شکار مار، پھر کھانا تیار کر، پھر تو کھانا تیار کرے گا تو میں تجھے دل سے کیا دوں گا؟ دعا دوں گا۔ مطلب اس کے علاوہ، اس کے بغیر دعا نہیں مل سکتی۔ دینی چاہیے تھی اس کو، اس کے بغیر دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان میں ایک طرفداری جیسی ہے نا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلا معاوضہ، بلا کسی شرط کے، بلا لالچ کے، بلا فائدے کے، ہے نا۔ کیونکہ یہ ایک ایسا، میں سمجھتی ہوں خدا نے ماں باپ کا جو رتبہ بنایا ہے نا، وہ صرف دینا ہی دینا ہے۔ جس طرح خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں دیتا ہے۔ ہمیشہ برکت دیتا ہے، چاہے وہ کوئی گناہ گار ہو، چاہے وہ کوئی برا انسان ہو، خدا اسے بھی برکت دیتا ہے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیک و بدو دونوں پر یکساں چمکاتا ہے، مگر خدا یہی امید کرتا ہے کہ ہم توبہ بچے کریں اور اس فرما کے بردار، فرما بردار ہوں، فرما برداری کو خدا اور بہت پھر بھی پسند وہ ہمیں برکت ہی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی دے طرح رہا ہوتا میں ہے۔ یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کا جو رتبہ ہے وہ ایسا ہے، لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کو، نہ صرف وہ اولاد کو یا نجات یافتہ کو یا غیر نجات یافتہ کو، یہ جانوروں کو بھی اپنی مٹھی کھول کے دیتا ہے۔ شیئر کرتا تو اس باپ نے برکت کے لیے ایک سامنے ہے، شرط رکھ دی، ڈیمانڈ رکھ دی کہ یہ کرو گے تو میں تمہیں دوں گا تمہیں برکت، اور وہ کھا بھی تھا کھانا، کھانا، جس کے لیے بائبل میں لکھا ہے انسان سے روٹی ہی سے جیتا جیتا نہ نہیں رہے گا۔ ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ تو پکا کے لا، اور پھر جو ہے نا میں تجھے دل سے کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ اب چونکہ پسند کی بات ہے، ایک کو ایک پسند ہے، دوسرے کو پسند ہے، تو ربکا بھی پیچھے نہیں ہے۔ ربکا کیا کر رہی ہے؟ 5ویں آیت پہ لکھا ہے، اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا سن رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے کسی کی بات چپ کے سننا۔ اب بحیثیت ماں بیٹی بہت اچھی تھی وہ، اور وہ بیوی بھی بہت اچھی تھی، لیکن یہاں اپنے بیٹے کے لیے وہ سن رہی تھی، اوہ اس کو برکت مل جائے گی، لیکن میرا اپنا بیٹا رہ بیٹا جائے گا۔ سسٹر تو دونوں ہی بیٹے دونوں ہی ہیں، اس کے دے دو۔ تو یہ مطلب ایک خاندان کے جو ویلیوز تھی، میرا خیال ہے اس میں پورے نہیں ہو رہے تھے، جو ضرور بائبل ہے کہ ہمیں دونوں بچوں کو ایک سا پیار کرنا ہے یا سب بچوں کو ایک سا پیار کرنا ہے۔ وہ چاہتا تھا، اسحاق چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو برکت مل جائے، ربکا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو برکت مل جائے۔ حالانکہ دونوں کے بیٹے، بالکل۔ جب ربکا نے پوچھا نا کہ 2 قومیں
خدا سے، تو خدا نے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، پیٹ میں اور خدا نے کہا چھوٹا جو ہے بڑے پر کیا لے گا، سبقت لے گا، اور میں چھوٹے کو برکت دوں گا۔ تو یہ بات تو پہلے طے تھی، تو ابھی یہ دونوں اس چیز کو بھول گئے، اور وہ چاہتا ہے اس کو برکت مل جائے، وہ چاہتا ہے اس کو برکت مل جائے۔ تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک یہ نیگیٹو پوائنٹ تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹوں کی چپکے سے کیا سن رہی تھی، باتیں سن رہی تھی، جو ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ آ کر کیا کہتی ہے، 6 آیت میں لکھا ہے، تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا، دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا ہے، میرے لیے شکار مار کے لا اور پھر میں کھاؤں گا اور تجھے کیا دوں گا، برکت دوں گا۔ 8ویں آیت غور طلب ہے، اس میں لکھا ہے، سو آئے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات مان۔ اب دیکھیے وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اسحاق اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور کیا بات مان، تو جا ریوڑ میں سے اچھا بکرا لے کے آ، اچھا بچڑا لے کے آ، میں پکاؤں گی، تیرے باپ کے حسبہ ذائقہ کھانا تیار کروں گی، پھر تو لے کے جانا، اور تیرا باپ جو ہے نا تجھے برکت دے دے گا۔ اب ربکا کوئی سوچتی تھی چاہے سب کو برکت ملے یا یعقوب کو ملے، اولادیں بیٹے تو تو ہماری دونوں ہیں، ہی ہیں، بالکل بیٹے تو دونوں، لیکن اس نے کس کو سبقت دی، یعقوب کو سبقت دی، اور اس نے کہا جا، جبکہ یعقوب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے یعقوب کیا کہتا ہے، یعقوب 2-3 عذر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بھائی کے، اگر 11ویں آیت دیکھیں، میرے بھائی کے کیا ہے، جسم پر بال ہیں اور میرے جسم پہ بال نہیں ہیں، باپ مجھے ٹٹولے گا تو میں دغا باز ہوں گا، تو مجھے برکت کی بجائے کیا مل جائے گی، لعنت مل جائے گی۔ پھر ربکا اس کو کہتی ہے، تو صرف میری بات مان اور جا کر بچے کیا کر لے آ۔ دادے اچھا، میں حسب ذائقہ تیار کروں گی، اور پھر ربکا اس کو کیا کہتی ہے، میں تیرے بھائی کا لباس جو ہے نا وہ پہنا دوں گی۔ کیوں بھائی کا لباس؟ اس کی اسمیل، اس کی خوشبو باپ کیونکہ پہچانتے وہ جنگل میں رہتا تھا نا، تو جنگلی جانوروں کی اور پسینے ہاں جی، کی ہاں وہ جی، خوشبو آتی تھی، جب کہیں گھر میں رہتا تھا اس کے بدن سے تو وہ نہیں آتی ہاں تھی، بالکل ڈیفرنٹ۔ تو کہاں کہ میں اس کے مطلب یہاں پر میں کہوں گی شاید آپ کو ناگوار نہ گزرے تو، کہ ہو سکتا ہے یہ سیاست جو انہوں نے لڑائی ہے اس ٹائم پہ کہ مائنڈ اپنا بڑا شارپ یوز کیا انہوں نے، وہ ذہین تھی ہاں، ہے نا، اور کیسے وہ کر رہی ہے، ساری پلاننگ وہ کر رہی ہے، جبکہ خدا کا وعدہ ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھی کہ چھوٹا کرے گا تو وہ خدا کا ڈپینڈ کرنا چاہیے اور تھا خدا خدا پہ، کبھی نہیں چاہتا کہ ہم دھوکہ دیں، سے کوئی بالکل، برکت، کوئی ترقی، کوئی کچھ بھی نہیں، سرفرازی، کچھ بھی ہم دھوکے بلکہ سے نہیں لے شرمندگی ہے، سکتے۔ بالکل اس نے اپنے بیٹے کو اکسایا کہ چھیننا ہے، کیا چھیننا ہے، برکت چھیننی ہے، اپنے بیٹے کو اس کے لیے تیار کیا، پھر اسے کیا کیا، بکری کے بچے کو ذبح کر، اس کے بال بھی اس پر کیا کر دیے، لپیٹ دیے اس کے ہاتھوں پر، اور کیا کر دیا، اس کو لباس بھی پہنا دیا، تاکہ اس کا پورا اس نے گیٹ اپ کیسے کر دیا، اپنے بڑے بیٹے بڑے بیٹے جیسا، سے تاکہ کیا مل جائے، برکت مل جائے۔ تو کیوں وہ ایسا کر رہا تھا، کیونکہ اسحاق کو نظر نہیں آتا تھا، اور پھر سب کوئی تیار کر کے ساری پلاننگ کر کے کیا کرتی ہے، اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہے۔ اب یعقوب بھی ظاہر ہے جو اسحاق تھا وہ بھی سمجھدار آدمی تھا، جب یہ جاتا ہے اس کو آواز دیتا ہے کہ آئے میرے باپ، میں حاضر ہوں، میں کھانا تیار کر کے لے آیا ہوں، تو پہلا سوال وہ کرتا ہے، کہتا ہے اتنی جلدی تجھے مل کیسے گیا، آخر اس کو اندازہ تھا کہ جنگل میں ہاں جی، گیا ہے، مار کے لائے ٹائم گا، لگے کب شکار ملے گا، کبھی، کب ہاں جی، پکائے گا، کب لائے گا، تو پہلا سوال ہی کرتا ہے کہ تجھے اتنی جلدی کیسے مل گیا، تو کیا کہتا ہے وہ جواب، دیکھو کیا دیتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے اتنی جلدی کیا مل گیا، اس کی 20ویں آیت کا آخری حصہ ہے، اس نے کہا اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا بنا دیا۔ دی، اب یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یعقوب جو کر رہا ہے کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا، اس کی ماں نے، کہ اپنے باپ کو کہہ کے ہاں خدا نے کام بنایا تھا، خدا نے تو کوئی نہیں کام بنایا تھا، حالانکہ دیکھیں جب وہ ربکا نے سارے بیٹی کام تھی کیے تھے۔ تو کتنا زبردست خوبصورت کردار، فرما برداری کا، وفاداری کا، تابع داری کا ہمیں ایک رول ماڈل ملتی ہے۔ ہاں پھر بیوی بھی بحیثیت 20 بہت اچھی تھی، سال انہوں نے بانجھ بہت پن اچھے تھے، گزارے، مگر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار اور پیار محبت اور خوشحال گھرانہ ہمیں ملتا ہے، بالکل بالکل بالکل۔ مگر یہ تیسرے رول میں آ کے جو ہے تیسرے نا، رول میں آ کر دیکھیں کہ وہ کیسا رول ادا کر رہی ہے، طرفداری کا، بچے کو جھوٹ بتانے کا، دھوکہ دینے کا، یہ سب کچھ سکھایا اس نے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب بار بار دھوکے دیتا ہے نا، بار بار، اور یہ بیج دھوکہ دینے کا کس نے بویا، ربکا نے بویا یہ، اور وہ کہتا ہے تیرے خدا نے کام بنایا تھا، ربکا نے کام بنایا تھا،
اور وہ اس کو کہتا ہے اچھا، جب وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو خدا نے کام بنا لیا ہوگا، سوچتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے میرے نزدیک آ تاکہ میں اس کو کیا کروں، ٹٹولوں. ٹٹولوں. تو وہ ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ کیونکہ وہ شاید آواز سے تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ فیل ہاں، کر رہے کیونکہ تھے نا. بیچ میں وہ کہتے ہیں نا ہاں. کہ آواز تو کس کی ہے، یعقوب کی ہے، پر بدن کس کا ہے، ہاں، عیساؤ کا ہے. وہ پوری تسلی کرنے کے بعد وہ اس کو کیا کہتا ہے، پھر برکت دیتا ہے. خدا کبھی مطلب نہیں دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ. آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایسا سارا کچھ سما ایسا بنا دیا. ایسے ہی نہیں کہا عورت کا دھوکہ بھی بہت برا ہے. ہاں. تو ایک مطلب اس سے پوری پلاننگ کی، اس نے دیکھیں ایک طرح سے خدا کے کام میں دخل دیا. بالکل خدا کی پلاننگ تھی، اور وہ اس کو کہتی میں تجھے حکم دیتی ہوں، صرف تو میری بات مان. وہی ربکا جو خدا سے پوچھتی تھی، وہی ربکا جو خدا کے کہنے میں رہتی تھی، یہاں پر آ کر اس نے اپنے بحیثیت ماں اچھا کردار ادا نہیں کیا. سسٹر یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کی خدا سے دوری کا سبب تھا؟ کیا وہ خدا سے اس طور پر اب کنیکٹ نہیں تھی؟ کیونکہ خدا نے دیکھے جب وہ خدا کے ساتھ تھی تو خدا نے ایک نوکر کے وسیلے ان کو اتنا خوبصورت اور ایماندار گھرانے میں انہیں ایز اے وائف لے کر آیا. پھر وہ بحیثیت وائف اتنا ٹائم اولاد کے بغیر رہیں تو وہ شاید خدا سے وابستہ رہیں کہ کچھ کمی تھی، مگر جب خدا نے انہیں اولاد دے دی، ساری برکتیں انہیں مل گئی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے تو آپ خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں اور آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ خدا ان کے ساتھ تھا، وہ بھی خدا کے ساتھ تھے، پر توجہ ویلیوز بڑھ گئی نا. وہ جو ان کا مرکز صرف خدا تھا، اب وہ مرکز کیا ہو گئے، بچے ہو گئے. تو انہوں نے اپنا دھیان کس کی طرف لگا لیا، بچوں کی طرف. اب بچوں کے لیے وہ زیادہ سوچتے ہیں. تو خدا اسی لیے کہتا ہے کہ اول درجہ خدا کا نا، ہر بات میں خدا سے مشورہ لیں، خدا سے پوچھیں، خدا سے بات کریں، تو خدا ہمیں رہنمائی دیتا جاتا ہے. ربکا کو چاہیے تھا خدا سے کہنا. جب یا وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ اپنے شوہر کو کہتی کہ دیکھ جب میں وہ کیونکہ ان کے دونوں کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، تو اپنے شوہر کو یہ کہہ سکتی تھی کہ مجھ سے خدا نے کہا تھا کہ چھوٹے کو برکت ملے گی، تو اسحاق تو یہ کیا کر رہا ہے، کیوں اس سب کو برکت دے رہا ہے، خدا کے وعدے کے مطابق اس کو برکت. تو اگر یہ سچ بول دیتی، اپنے شوہر کو بتا دیتی، تو میرے خیال حالات کچھ چینج ہوتے. اور اسحاق خدا سے پیار کرنے والا تھا، خدا کا چنا مگر ہوا وہی بندہ. بات آ جائے گی نا سسٹر کہ جیسے ابھی ہم نے کلام سے سنا ہے، پڑھا بھی ہے ہم نے کہ وہ ان کو پسند کرتی تھی، کہ وہ گھریلو طرفداری. خاتون تھی تو وہ ان کی ہیلپ کرتا تھا، اور وہ اب بزرگ ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنی لذت اور اپنی وہ جو نفسانی خواہش ہے، آپ کی بھوک پیاس اور جو آپ کی پسندیدہ چیز ہیں، ان کو وہ دوسرے بیٹے سے ملتا تھا. تو وہی پارٹی بازی والی بات، جیسے کہ وہ ان کے مطلب کا کام کرتا تھا، وہ ان کے مطلب کا، اس لیے اس طرح سے. تو شاید اس لیے انہوں نے ڈسکس نہ کیا ان سے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں، لیکن کرتی تو اچھا ہوتا ہے نا. یہ ہم سوچ سکتے ہیں کیونکہ واضح طور پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا. تو کس طریقے سے اس نے یہ کام کیا، اس نے اس کو بھی نہیں بتایا، بتا دیتی تو اچھا تھا. بہرحال پھر کیا ہوا کہ اس کو برکت مل گئی، باپ نے اس کو دل سے دعا دیتی. اور پھر عیساؤ بہت دیر بعد آتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی نے تو برکت لے لی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی اگر 38 آیت دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت تھی، آئے باپ مجھے بھی برکت دے، آئے میرے باپ مجھے بھی برکت دے. عیساؤ چلا چلا کر رویا. یا عیساؤ کی ہمیں بڑی اچھی بات ملتی ہے کہ عیساؤ کے اندر ایک برکت پانے کی تڑپ تھی، اور وہ چلا چلا کر اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے بھی برکت دے، مجھے بھی برکت دے. جبکہ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، وہی وارث ہوگا، وہی وارث ہوگا، اس کو ہی برکت ملی اور وہی برکت. حالانکہ ملنا تو ویسے بھی تھا ان کو، کیونکہ وہ خدا نے لیکن کہہ دیا ملنا تھا. تو تھا، لیکن غلط طریقے سے لی گئی نا. خدا کبھی غلط طریقے سے نہیں. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا کہ دونوں بھائیوں میں کیا ہوگی، دشمنی ہو گئی. ہاں جی. اور یہی کلام میں مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی 41 آیت میں عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے دی تھی کینہ رکھا. اب کینے کا سبب کون بنی، ربکا.
रिबका ने ये हाँ बीज जी। इन दोनों बच्चों के अंदर बोया कि दोनों भाई एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। और फिर आगे चल के हम पढ़ते हैं कि वो अपने दिल में सोचता है मेरा बाप मरने वाला है, मेरा बाप मर जाएगा तो मैं अपने भाई को क्या कर दूंगा, मार दूंगा, मैं अपने भाई को मार दूंगा। और फिर ये आगे लिखा है फिर मैं अपने भाई याकूब को मार दूंगा। रिबका को उसके बड़े बेटे इसऊ की बातें बताई गईं। इसका मतलब है रिबका ने इसऊ के पीछे कुछ लोग लगाए हुए थे कि जो कुछ ये करता है, जो कुछ ये सोचता है, मुझे बताओ। उन्होंने आके बताया। अब बड़ी देखो, प्लानर भी बड़ी अच्छी थी हाँ, वो। बड़ी अच्छी प्लानर थी। और देखो प्लानिंग भी किस कर रही है, अपने बेटों के बच्चों लिए। के लिए। फिर क्या किया कि उसको बताया गया कि ये मार देगा। अब इसको फिक्र होगी। जब इसको फिक्र हुई कि अब ये मार देगा तो फिर आगे से एक और काम करती है। क्या करती है वो हम देखेंगे। अच्छा, इसकी 44 आयत में, और थोड़े दिन उसके साथ रह के, अच्छा यानी बल्कि हम इसकी पढ़ेंगे 43। सो आए मेरे बेटे तू मेरी बात मान। देखो हर जगह अपने बेटे को कहती मेरी बात मान, मेरी बात मान, है ना। हम 3 दफा पढ़ते हैं वो कहती मेरी बात मान। एक है इसकी 8वीं आयत में जो वो कहती है आए मेरे बेटे मेरी बात मान और जा रेवड़ में से बकरी का बच्चा लेके आ। फिर 13वीं आयत में कहती सिर्फ तू मेरी बात मान। फिर यहाँ पर उसको 43 आयत में कहती है कि आए मेरे बेटे तू मेरी बात मान, हरान में अपने मामू लाबन के पास भाग जा, और जब तेरे भाई की खफगी दूर होगी तो मैं तुझे क्या कर लूँगी, बुला लूँगी। और फिर क्या कहते हैं, और फिर आगे से क्या कहती है, मैं तुम दोनों को एक ही दिन में खो दूं। अब इसको फिक्र लगती है जब उसका भाई कहता है ना मैं उसको मार डालूंगा, तो कहता है मैं क्यों तुम दोनों को एक ही दिन में खो बैठूं। ये अपने बेटे के ये साथ पछताती भी होंगी फिर कि ऐसा ना करती तो ये नौबत ना आती होती। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये वैसे एक प्लस पॉइंट नजर आता है कि अगर आप गलती आपसे हो जाती है या आप इस तरह की कोई प्लानिंग कर लेते हैं बगैर, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो हम उसके एंड के ऊपर ध्यान नहीं देते, और जब एंड हमारा नतीजा जो अगर बुरा नजर आना शुरू होता है फिर हमें पछतावे शुरू हो जाते हैं कि काश हम ये ना करते। हाँ, तो ये एक हमें पॉजिटिव पॉइंट मिलता है मिलता है। हाँ, कि अगर आप बिल्कुल, पछताएं और खुदा की तरफ वापस रुजू करें तो खुदा जो है ना वो तो माफ करने वाला बेशक कादिर है। बेशक। तो वो क्या कहती मैं तुम दोनों को क्या करूं, एक ही दिन में खो दूं। तो भी वो क्या करती है, अपने शौहर को पूरी बात नहीं बताती। क्या कहती है, आकर इसकी आखिरी आयत में लिखा है, रिबका ने इसहाक से कहा मैं हत्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी में तंग हूं। सो अगर याकूब हत्ती लड़कियों में से जैसा इस मुल्क की लड़कियां किसी से ब्याह कर लेगा तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। आप क्या कहती, क्या यही बात थी, क्या ख्याल है शाहाना, यही बात थी? नहीं, वो तो इस वजह बल्कि से उसको बचाने भेज रही के थी। लिए, वो उसको जिंदगी बचाने के लिए भेज रही थी ना, और हाँ, यहाँ पर ये अपने लड़कियों शौहर को कहती है कि अगर याकूब कर लेगा हत्ती लड़कियों से शादी तो मेरी जिंदगी में कोई मजा नहीं होगा। बेटे को कहती तेरा भाई जो है ना मार देगा तो तू अपने मामू के पास हाँ भाग जी। जा। फिर गलत बयानी गलत अपने बयानी हस्बैंड से आ गई। करती है। फिर इसहाक और रिबका इसको बुलाते हैं और इसको दुआ देते हैं और इसको कहते हैं कि तू क्या कर, अपने मामू लाबन के पास चला जा। फिर जब पता चलता है इसको कि इसऊ को कि मेरे बाप ने इसको रुखसत किया, उसको और गुस्सा आता है कि मेरे बाप और माँ ने इसको यहाँ से भेज दिया। उसको और वो ये नहीं ना नाराज सब पता चल रहा होगा उसे कि ये प्लानिंग क्या चल रही है। किया। अब देखिए एक सवाल यहाँ पैदा होता है, मेरे जो बहन भाई सुन रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे, बरकत तो खुदा ने देनी थी और फिर आगे बरकत इसको मिली भी। आपका क्या ख्याल है, इसी तरह से बरकत मिली? यही वो बरकत थी जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम इसहाक से किया था? नहीं नहीं, ये नहीं थी। फिर खुदा ने कहा इसको बरकत दी। क्या हुआ फिर इसके बाद वो धोखा देता ही रहा, है ना। वो धोखेबाजी बन गया, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, मामू को भी धोखा दिया, है ना। फिर उसमें ये आदत क्या हो गई, पक्की हो गई, धोखा देने वाली। फिर क्या हुआ, खुदा ने जो वादा किया था वो बरकत इसको कैसे मिली? ये भी तो सवाल है नहीं कि वो बरकत जिसका वादा खुदा ने किया था वो इसको कैसे मिली, वो हम देखते हैं इसके अंदर से। जरा देखिए मेरे साथ। जब खुदा इसको वापस लेके आता है, वापस लेने के बाद ये इसका भाई सब कहता है कि मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और ये डर जाता है और खुदा से कहता है कि तूने वादा किया था कि मैं तुझे बचाऊंगा, मेरे भाई के हाथ से मुझे बचा ले।
پھر یہ تغول کرتا ہے کہ لیا کے بچے لیا کو دیتا ہے، راخل کے بچے راخل کو دیتا ہے، لونڈیوں کے بچے لونڈیوں کو دیتا ہے، اور پھر آخر میں خود چلتا ہے، ان کو بھیج دیتا ہے، خود رات وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ جب خود وہاں ٹھہر جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ اب دیکھیے جب یہاں ٹھہر جاتا ہے تو پھر یہاں پر ہم دیکھیں گے اس کی 32 چیپٹر کی 23ویں آیت، جی 23ویں آیت۔ اور ان کو لے کر ندی پار کر آیا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پاؤ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ یہ پاؤ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اچھا پھر آگے لکھا ہے جب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو پوچھتا ہے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اب یہاں غور طلب جو ہے نا 28ویں آیت ہے کہ کہتا ہے اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں، خدا نے اس کی خصلت اور اس کا نام بدل دیا، کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمی کے درمیان زور آزمائی کی اور غالب آیا۔ اور پھر خدا نے اس کو اگر اس کی تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، اور اس نے اسے وہاں کیا دی؟ برکت دی۔ یہاں پر خدا نے برکت دی۔ ایکچولی اس کو زبردستی چھیننے سے برکت ملتی نہیں، ہماری الٹی سیدھی پلاننگ کرنے سے برکت نہیں ملتی۔ خدا نے جس کو برکت دینی ہے، جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، خدا نے پھر اس کا نام بدلا، اس کی خصلت بدلی، اس کی طبیعت بدل دی، اس کا سب کچھ بدل کر اس کو کیا بنا دیا؟ اسرائیل، جو آج تک ہمارے درمیان ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کہہ رہے اس کی وجہ سے دنیا کو بھی برکت ملے گی۔ جو ان کو برکت دیں گے خدا ان کو برکت دے گا، جو ان پر لعنت کریں گے خدا ان کو لعنت کرے، خدا ان کو بدل کے، اور وہ برکت جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا وہ خدا نے اس وقت اس کو دی، جب اس کا کیا بدل دیا؟ نام بدل دیا۔ تو آپ دیکھیے ضرور نہیں کہ کوئی ایک اچھی بیٹی ہو تو وہ اچھی بیوی بھی ہوگی، اچھی بیوی ہو تو اچھی ماں بھی ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے، ماں کی بڑی ذمہ داری ہے، ماں کے کاندھوں پر خدا نے بچوں کی زندگیوں کا دار و مدار ہے۔ نسلیں بدل دیتی ہیں اچھی ماں نسل بدل دیتی ہے، بچے کی زندگی میں ایسا کام کرتی ہیں جو بچہ ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ خدا ہمیں اپنی ماں کے لیے شکر کرنا چاہیے اگر خدا نے ہمیں ایک اچھی ماں دی ہے۔ بالکل، میں یہاں پر آپ کی نہایت شکر گزار ہوں سسٹر کہ آپ نے 3 ایپیسوڈز میں الگ الگ روپ میں حضرت بی بی ربقہ کو پیش کیا۔ میں نے بہت کچھ پرسنلی بہت کچھ سیکھا، بہت برکت پائی ہے، اور یقیناً میرے تمام ناظرین نے بھی اس پروگرام سے بہت برکت پائی ہوگی۔ یقیناً ناظرین، ہم جو بیٹیاں ہیں اور بہت سارے ہمارے اندر روپ ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو کسی کی بہن ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کی بیٹی ہوتی ہیں، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حالات بدلتے ہیں، پھر ہم اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہیں جہاں پر ہم کسی کی عزت ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہیں، نند ہوتی ہیں، بھابھی ہوتی ہیں، بہو ہوتی ہیں، پھر خدا اس کو اور بڑھاتا ہے، پھر ہمیں ماں کے رتبے پر فائز کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر ہم اچھی بیٹی نہیں تھی، اچھی بیوی نہیں تھی تو ہم اچھی ماں بھی نہیں بن سکتی ہیں، اور اگر ہم اچھی بیٹی ہیں، اچھی بیوی ہیں، تو کیا ہم اچھی ماں بھی بن سکتی ہیں؟ بالکل بن سکتی ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں، خدا کے کلام پر جس طرح آپ نے بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں اس پر بھروسہ کیا، تو جب آپ کو خدا ماں بناتا ہے تو اس وقت بھی پورا ٹوٹلی اپنا اختیار اپنا خدا کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ خدا ہر روپ میں آپ سے پیار کرتا ہے، اور یہ خدا کی ہی بدولت آپ کو ساری برکتیں عطا کرتا ہے۔ میری دعا ہے ایسی بیٹیوں کے لیے کہ خدا انہیں جس بھی رتبے پر فائز کرے، خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ایماندار رہیں، خدا کے کلام پر بھروسہ رکھیں، یقیناً خدا آپ کو ہر کردار میں بڑی برکت دے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔